हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। मैं आपको खाली इतनी सी बात बताऊं, जिस बेस के ऊपर ये लोग झूठी वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले के ऑन बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, इन्होंने खुद कभी भी नहीं पढ़ना कि इनकी किताबों में लिखा क्या हुआ है, इसलिए इस बारे में तो बात ही छोड़ दें। अब आते हैं टेक्निकल बात पे। अगर मिर्जा साहब ने क्रिश्चियंस के बिहाफ के ऊपर जो भी बात की है तो लॉ शुड बी ट्रिगर्ड हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस, समझ रहे हैं, हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस। सो ये दो अलग अलग बातें। मुसलमान मौलवी इसलिए नहीं गुस्से में आया हुआ कि इसने क्रिश्चियंस के बारे में क्या बात की है। मौलवी साहब को ये मसला नहीं है, मौलवी साहब को ये मसला है कि जो टेक्निकल बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अलकाब नहीं अदा किए जा सकते। ठीक है, ठीक है, कहानी खत्म। अब मैं इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब से और अली हदीस बरादरी से स्पेशली इनके, अब आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने भी FIR काटी है 295C की, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। अगर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह कहा है कि क्रिश्चियंस ये लफ्ज बोलते हैं तो ये 295C लग देती है, क्योंकि सच बोला या झूठ बोला, तो ये लफ्ज क्यों बोला है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ कि इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब और अहले हदीस को, और स्पेशली वो जो लोग कहते हैं ना सर कुछ काम बताएं ना, बातें ना हो जाए, काम बताएं, तो मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थाने पहुंचे, FIR कटवाएं उस मुहर्रर के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ जिसने FIR कटा, क्योंकि उसने मोहम्मद अली मिर्जा के बिहाफ पे वही लफ्ज बोला है। जिस बेस के ऊपर FIR कटी है वो ये नहीं है कि मोहम्मद अली मिर्जा मानता है, उसने कहा है फला बंदा मानता है, और सॉरी मानता नहीं है, फला बंदा कहता है। और मुसलमानों का एक केस बना हुआ है पाकिस्तान के कि ये लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है, जिस जगह इस्तेमाल हुआ है तमाम जगह 295 का इतनी सच्चे आशिक हो भाई, तुम आओ ना जरा इस पूरे मामले में मिर्जा साहब के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है ना। और जब तक 295C नहीं ना हुई थी तब तक मैं सोच रहा था इनकी आपस की लड़ाई है। जैसी 295C हुई तो जितना मुझे गुस्सा उस बंदे पे आया जिसने पहली वीडियो बनाई थी ना इनके खिलाफ, कि यार तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम इस लॉ को डिवैल्यू कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कल को इसको कुछ सीरियस नहीं लेगा। मेरी तो पूरी लड़ाई निजाम की है, पूरी लड़ाई मेरी लाइफ पूरी निजाम के ऊपर है। मेरे दुनिया के हर मुल्क में जा जाके मैं कह रहा हूँ इस्लाम इज द मोस्ट लिबरल, मोस्ट लिबरेटिंग एंड गिविंग यू इंडिपेंडेंस फिलॉसफी। और तुम लोगों ने जाके उस फिलॉसफी के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी कि आपने जाके उस सबसे पहले तो उस बंदे की बात को सरफे नजर करने की बजाय तुम लोगों ने तशहीर में डाल दिया। इतनी तशहीर उस वीडियो को नहीं मिली थी, 40-50 हज़ार लाख व्यूज के बाद किसी ने वो वाला जुमला किसी ने बीच में निकालना भी नहीं था। मैंने खुद मौलाना इसाक की, मैंने खुद आई हैव रिटन नोट्स ऑन द वीडियोस ऑफ मौलाना इसाक जहां पे ही हैज सेड इवन द सेम और इवन वर्ड्स, बिकॉज उस वक्त तशहीर का दौर नहीं था और इस तरह की, हालांकि उनके भी वही दुश्मन थे मगर तशहीर उस तरह की नहीं होती थी। इन लोगों ने अपनी छोटी नफ्सियात में आके खुद तशहीर कर दी। मैंने इसलिए कहा जिसने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बनाई है उस सब पे वो मुकदमा करें अगर इतने सच्चे मुसलमान हैं। यार ये कॉमन सेंस की बातें, दीज पीपल डिड अ वेरी शैलो एंड दे प्लेड अ पेटी गेम, दे प्लेड अ पेटी गेम अगेंस्ट अ वेरी पर्पस, जो जिसको ये खुद कहते हैं कि हमें इस्लाम चाहिए। वो इस्लाम चाहिए आपको, अब इस तरह की हरकत करेंगे। इनकी अपनी बहन के बेटी को कोई मसला होता है तो पूरी दुनिया को आगे बताते हैं, वो तो छुपाते हैं क्योंकि गैरत लगी होती है। तो इस्लाम पे नहीं गैरत लगती आपकी, लोगों की बातों की तशहीर करने का ये इस्लाम सीखा आप लोगों ने। आपने FIR नहीं करनी थी तो नीचे नीचे करवाते यार, FIR होगी, कानून देखेगा जो कुछ करना है। पूरी दुनिया में जा जाके तशहीरें करवा रहे और हर बंदा आगे उठ के इतना जबड़े खोल खोल के स्पेशल यूट्यूबर्स को बुला के पॉडकास्टिंग करवा रहा है। ये काम था, यही आपकी कोई पर्सनल मामला होते हैं डिस्कस करने की इजाजत है इस्लाम में। पोर्नोग्राफी और ब्लास्फेमी को मिक्स कर दिया है कि जिस्म के निजस हिस्सों पे मुक़द्दस हस्तियों के नाम लिख देने, कुरान पाक पे एजैकुलेशन, जाय नमाज के ऊपर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, उनके वीडियोस बनाना, ये काम था, यही आपकी कोई पर्सनल मामला होते हैं डिस्कस करने की इजाजत है इस्लाम में। अल्लाह के नबी की बात आई है तो कैसे खुलेआम डिस्कस कर रहे हो कि नहीं जी हमने तो हम बताएंगे कि क्या हुई है, तो इंजीनियर साहब क्या हुई, कुछ है, शर्म करो यार। इंजीनियर साहब कहते हैं कि मेरी वजह से ना इत्तेहाद उम्मत हो गया है, कि मेरे खिलाफ बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सभी इकट्ठे हो गए हैं। और अभी जो रिसेंट सिचुएशन हुई है उसके बाद तो यूं लगता है कि इंजीनियर साहब की वजह से इत्तेहाद उम्मत क्या, इत्तेहादुल उमम हो गया है, यानी मुसलमानों ईसाइयों में इत्तेहाद हो गया है। यानी बाद लोग ईसाइयों के फ्रंटमैन बन गए हैं। अब मैंने वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईसाइयों का तो ये अकीदा है कि वो रसूलुल्लाह को नबी मानते हैं। उन्होंने वीडियो भी दिखाई कुछ गोरों की। तो मैं साहिल भाई से कहूंगा इसके बारे में अगर आप कोई कमेंट कर दें, जो ईसाई अकीदे का दिफा भी हमारे उलमा पेश कर रहे हैं। अब सो आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू कैसर राजा कि ये आपने क्या किया, व्हाट वर यू थिंकिंग। आप अपनी मूवमेंट के खिलाफ चले गए, आपको ये नहीं पता था कि आप ईसाइयों को अगर बचा भी रहे, फॉर एग्जांपल आपकी नीयत ये भी है, तो आप किस चीज को डैमेज कर रहे हैं। यू डिडंट सी द बिगर लॉस देयर एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू कैसर राजा साहब कि आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं आप। आपने अपने मिशन की सेंसिटिविटी नहीं समझते, आपने अपने मिशन की सेंसिटिविटी को ब्रीच किया था। आप दीन की बातें करते होते हैं, आपने दीन की कुछ क्लॉजेस को मिसप्ले किया है, अंडरप्ले नहीं किया, मिसप्ले किया आपने। दे विल नेवर बी टेकन सीरियसली नाउ। जितना दर्द हुजूर के ऊपर दागे गए अल्फाज का मुझे होता है या किसी सैयद होता है, किसी और को नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया जान का कितना बड़ा मुल्ला हो, जितना बड़ा मर्जी आलम व फाजिल हो, सैयद से ज्यादा वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जद्द आला है, मैं उसी नाने का नवासा हूं। तो सबसे तकलीफ ज्यादा मुझे होती है जब कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा। लेकिन सबसे पहले गुस्ताखी का क्राइटेरिया तो डिफाइन करेंगे ना कि आप लोग गुस्ताखी कैसे कहते हैं।
اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کر رہے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتے تو کیا آپ کہیں گے یہ جس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ گستاخی کا فتویٰ لیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتویٰ محمد علی مرزا پہ لگا رہا کون ہے کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے، جس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں صریحاً گستاخی کی. پورے پاکستان کے علماء نے، اس کے اپنے مکتب کے علماء نے اسے کہا کہ اب ہم تجھے تنبیہ کرتے ہیں، سدھر جا اور تو یہ جو گستاخی والے الفاظ ہیں واپس لے. تو بھئی ایک گستاخ شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیسے دے گا؟ پہلے وہ خود تو معافی مانگے، اپنے اوپر لگا داغ تو دے. اس نے داغ دھویا نہیں اور آگے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ دینے کے لیے. میں اس کے خلاف کیس کروں گا، جہاں پر وہ غلط ہے. وہ اولیاء کے حوالے سے غلط بات کرتا ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. کوئی اور چیز ہے اس کے معاملے میں غلط ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. لیکن یار جو نبی کی بات کرتا ہے نبی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ بیٹھتا ہے تو درود اسلام بھیج کے بیٹھتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری، امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو جو نبی کی ضروریت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے، نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا کیسے دشمن تراز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے؟ کسی کی بات سامنے رکھنا کہ فلاں شخص سے بات کرتا ہے، یہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایسی بات کرتا ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے. کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو. 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف، جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا. پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کو مولویوں نے، جو متشدد مولوی ہیں، انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے، تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے. یہ جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں، چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں، لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال معاذ اللہ نقل کفر نبی کی طرف نسبت کی عیسائیوں کی طرف، تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے علم، اخلاق، تدابیر، پریزنٹیشن، منہاج، ہر سطح پر ہمارا اختلاف آن ریکارڈ موجود ہے. لیکن ایک شخص جو جدید پڑھا لکھا تھا، وہ دین کی طرف آیا، وہ دین کی تبلیغ، دعوت، ارشاد اور ہدایت کا منبع بن کر نوجوانوں میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کے ہاں اگر کوئی غلطی ہے تدبیر کی، پریزنٹیشن کی، اخلاق کی، علم کی، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو نشان عبرت بنا کر جو لوگ اس کو سنتے ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ آج کے بعد اگر تم نے ہم سے مختلف بات سنی اور سمجھی تو اس طرح کال کوٹریوں کے پیچھے پھینک دیں گے. یہ لوگوں کو ملحد بنانے کی ترغیب ہے، یہ اپنے مذہب کا مذاق بنانے کی دعوت ہے. تو میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سری ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. اور قیامت کے دن ہماری ریاست اس کے کارپرداز، ہماری مقننہ اس کے کارپرداز اور ہمارے علماء اور ان کے کارپردازوں کو اس کا خدا کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر ان کی نیت محرکات کو تلاش کر کے جو دنیا کو آپ بتاتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل قطعی آپ کے پاس ہے؟ ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس پیغمبر نے اپنے صحابی کو کہا تھا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ تو ہم لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. ہمیں خدا کا خوف کھانا چاہیے ہے، خدا سے ڈرنا چاہیے ہے کہ ہم لوگوں کی عزت اور ناموس کو مذہب کے نام پر اس طرح سے پامال کرتے ہیں. انجینئر صاحب کی زبان میں آپ کو اعتراض ہے، اخلاق میں اعتراض ہے، منہاج میں اعتراض ہے. آپ پوری زندگی ان کے اوپر تردید کی کتابیں لکھیں. آپ ان کو اگر فتنہ کہنا چاہتے ہیں، ان کی کسی بات کو کفر کہنا چاہتے ہیں، ان کے کسی فعل کو شرک کہنا چاہتے ہیں، آپ کو حق ہے. میں آپ کے حق کے اختلاف کے لیے ہر سطح پر کھڑا ہوں گا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ اس طریقے سے لوگوں کو پرسیکیوٹ کریں اور وہ قوانین جن کے بارے میں حاشیہ خیال میں یہ سوچ پیدا نہیں ہو سکتی کہ کسی عالم کے بارے میں آپ یہ بات کریں کہ اس نے گستاخی کی ہوگی. یعنی وہ عالم جو پیغمبر اور قال اللہ اور قال رسول کی بات کرنے کے لیے ممبر پہ بیٹھا ہے، اس کے بارے میں یہ متصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا گستاخ ہے. اس بر صغیر میں دیوبندیوں کو بریلویوں نے گستاخ کیا، بریلویوں کو دیوبندیوں نے گستاخ قرار دیا، شیعوں کو دیوبندیوں نے گستاخ قرار دیا. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں. ہر کوئی یہی مینار لے کر کھڑا ہوا ہے کہ ہم ناجی فرقہ ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے. ان لوگوں سے اس پس منظر میں لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں گے. وہ دین جو اخلاق، وہ دین جو صبر، جو تحمل سکھانے آیا ہے، ان علماء سے لوگ جا کر اس دین کی مثالی تربیت حاصل کریں گے. انجینئر صاحب سے میں خود ملا
ذاتی طور پہ ملا، اس نیت سے ملا کہ ایک آدمی اگر ایک نیا کام کرنے آیا ہے تو اس تک اچھی باتیں پہنچائی جائیں، خود ان کو بتایا جائے کہ یہ خامیاں، یہ اسکام، یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں ہیں، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کیا کبھی کسی عالم نے اس درد دل کے ساتھ، ہزاروں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں دنیا بھر میں، جو اس شخص پہ تان تاریز، اس کا نام بگاڑنا، اس کو برا، آج تک بتاتے ہیں اس کو کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہے ہو، کسی ایک شخص نے آج تک کبھی ڈیروگیٹو ویڈیو بنا کر ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی یہ علم کے اختلاف ہیں، اس میں یہ ڈیروگیٹو ٹرمز یوز مت کرو، یہ باب شابے مت کہا کرو، یہ اس طریقے سے چیزوں کو مت، کسی نے محبت سے جا کر ان کے پاس بیٹھ کر گلے لگا کر ان کو یہ بات سمجھائی ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ ہمارے علماء کرام کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ نئے لوگ جو پڑھے لکھے دین کی طرف آتے ہیں، آپ کے رویے ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جس میں جو ان کی غلطی ہوتی ہے وہ اس پہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں؟ تو میں بغیر کسی خوف کے، تردد کے، بغیر کسی شائبہ اختلاف کے کہ علماء جو چاہے کہیں، عام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ قانون اسلام کی صریح ہدایات کے خلاف ہے، یہ قانون فقہ کے اندر لکھی ہوئی ہماری تاریخ کے خلاف ہے، اور یہ قانون انسانیت اور اخلاق کے خلاف ہے۔ لوگوں کے اوپر جس وقت یہ الزام لگتے ہیں تب ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، اور یہ جو سب لوگ اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت شادیانے بجا رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ اور ان کے چہروں کی خوشی دیکھنے کے قابل ہے، ان سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جب بستی جلے گی تو سب کے گھر یہاں پر آئیں گے۔ آج یہ ہے، کل تم ہوگے، اور ہم نے یہ کر کے دیکھا اس جہادی ماحول میں کہ جب ہم اپنے پڑوس کے ملکوں میں جہادی لشکر بھیجتے تھے، اس وقت بھی ہمارا استاد یہ بتاتا تھا کہ یہ واپس گھر کو آئیں گے اور پھر تمہیں پکڑ پکڑ کے ذبح کریں گے۔ تو اس قوم نے دیکھا کہ اسی ملت کے علماء کو چوک چوراہوں میں، گلی بازاروں میں، دیوانوں اور ایوانوں میں اٹھا کر انہی شاگردوں نے ذبح کیا، اور اسی کلمے کا نام لے کر جو سبق ان کو پڑھایا گیا تھا۔ تو یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے اس وقت، یہ آگ ہر ایک کے گھر کو آئے گی اور اس وقت بچانے کو کوئی نہیں ہوگا۔ کہ ہمارے ہاں پاپولر بلیف کیا ہے کہ جس کو 295C کے تحت پکڑ لیا، اب وہ کوئی تعویل کرے، وہ کہے میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اس وجہ سے سینکڑوں لوگ پاکستان میں جیلوں میں 10-10 سال سے سڑ رہے ہیں۔ آپ فقہ حنفی کے کانسیپٹ کو ذرا پڑھ لیں اور دیکھیں کہ کیا یہ صحیح رویہ ہے کہ اگر کوئی توہین کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے، اگر تو بظاہر لگتی ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب تھا، تو اس کی بات قبول نہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا پہ۔ دیکھیں عام لوگ تو پاکستان میں ظلم کا شکار ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے وکیلوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اب معاملہ اس سے بھی اوپر چلا گیا کہ عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو دین کو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے تھرو جو اللہ نے دین دیا، اس کی ترویج، اس کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی اب 295C لگانے کی اپیل ہوتی ہے، اور یہ معاملہ بہت عرصے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جیسے جنید جمشید صاحب، طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، اس نے اظہار خیال کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو لوگوں کو آبجیکشنیبل لگے۔ اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ خود دیانتداری سے سوچیں، کیا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو 295C کے تحت، یا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے تمام اختلافات ہیں، جیسے مجھے بھی محمد علی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، ان کے لہجے سے اختلافات ہیں، انداز بیان سے اختلافات ہیں، لیکن ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے دین کے نام پہ اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ دین کی ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے کہ پھانسی پہ لٹکا دو گستاخی کے جرم میں؟ یا پھر زیادہ یہ ہے کہ انسان ہمدردی سے یا چلے غصے سے ہی کہہ دے کہ یار یہ آپ نے صحیح الفاظ استعمال نہیں کیا، آئندہ نہیں کرنے، اور بار بار توجہ دلائے؟ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے، وہ خدا کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ اب دیکھیں جنید جمشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک ایسا انسان جس نے جس چیز کو دل سے دین سمجھا، اس کو اپنی زندگی بدل دی، اس کے لیے پھر تبلیغ کے لیے اپنی جی جان لگا دی۔ ان کو سوچیں 295C بلاسمی ان کے اوپر کہا گیا کہ لاگو کی جائے، ان کو معافی مانگنی پڑی آ کے۔ طارق مسعود صاحب جو 100 اختلافات سے، لیکن بہرحال وہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے دین کی ترویج کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح انجینئر صاحب 100 اختلافات ان سے صحیح، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ان کو صبح شام قرآن اور حدیث پڑھانے میں گزرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کو وقف کر دیا۔ تو اس لیے گزارش بس یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچئے کہ بلاسمی کے حوالے سے ہمارے ہاں رویے کتنے غلط ہیں، ان رویوں کے نتیجے میں کتنا فساد اور کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ کرنے والوں کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہ جس چیز کا الزام لگا رہے ہیں اصل میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، ان کو پرانے غصے ہیں، ان کو غصہ کسی اور بات کا ہے کہ کسی شخص نے ان کی دکانیں بند کر دی اور وہ موقع کی طاق میں اور تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم شخص کو اپنے راستے سے صاف کر دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی بھی اکیڈمک نوعیت کا کام کرتے ہوئے اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں شخص کی رائے فلاں کے بارے میں یہ ہے، تو کیا میری بھی وہ رائے ہو جائے گی؟ چلیں بالفرض کو مان بھی لیا، میں نے وہ الفاظ جو ہیں اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، تو اسی اصول کے اوپر، اسی پرنسپل کے اوپر FIR جس شخص نے کروائی ہے، جس شخص نے رپورٹ کروائی ہے، اس رپورٹ میں وہ ساری کی ساری بات اس رپورٹ کے اندر بھی کوٹ کی گئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے فلاں کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو اگر تو کوٹ کرنا جرم ہے، اگر کسی کو یہ مینشن کرنا جرم ہے، یہ الفاظ کا منہ سے ادا ہونا جرم ہے، تو پھر وہ رپورٹ دائر کرنے والا بھی مجرم ہے، پھر وہ FIR درج کرنے والا شخص جس نے تحریری تفصیل کے ساتھ وہ تمام الفاظ سرحد کے ساتھ لکھ دیے، تو اس اصول کے اوپر وہ شخص بھی مجرم ہے، اس کو بھی کٹہرے میں لایا جائے۔ یقیناً آپ اس دلیل کو نہیں مانیں گے اور کسی کو ماننا بھی نہیں چاہیے، ایک بھونڈی، ایک بیس لیس اور ایک بچگانہ بات ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کی اسی بات کو بہانہ بنا کے ان کو پس زندان دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی کا موٹو یہ ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خدا نہ
خاصہ اس نے نبی کریم کی شان میں توہین کر دی ہے. یہ کس قسم کا معاشرہ ہم تشکیل دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ, میکسیمم لوگ جو اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں, جن کو بہت سے الگ الگ طرح کے غصے ہیں, وہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں, اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور کلی شخصیت کا احاطہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ان سے یہ بھی اختلاف ہے, ان کو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن چلیں یہ تو علماء کا معاملہ ہے, 295C اس پہ علماء کرام بھی بات کریں کہ میں تو یہ نہیں کرتا. بڑا بھولا سا منہ بنا کے آگے چلے ہیں. اس وقت کا جو اصل ایشو ہے وہ صرف یہ ایشو ہے. اپنے باقی اختلافات ذرا سائڈ پہ رکھیں. باقی اختلافات پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. علمی اختلاف کی گنجائش رہتی ہے, علمی گفتگو معاشرے میں ہونی چاہیے, لیکن اس وقت کا ایشو یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے. میں نام لینا چاہوں گا مفتی طارق مسعود صاحب, انتہائی عزت و احترام کے ساتھ, اور خصوصاً آپ کا نام سر اس لیے کہ آپ بالکل ابھی ملتی جلتی کیفیت سے سر آپ 2-4 ہو چکے ہیں. آپ کے لب کیوں سلے ہوئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر انجینئر مرزا توہین رسالت کا مرتکب ہو گئے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا ایک مخصوص طبقہ فکر کی جانب سے ایک بار پھر ایسے اسٹیٹس اور پوسٹ سے بھر گیا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. یہ کس کا سر کس کے تن سے جدا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا انجینئر مرزا کے جیل میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مسلک نہیں ہے, اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی طاقتور گروہ نہیں ہے؟ انتہائی واجب الاحترام مولانا طارق جمیل صاحب, پاکستان کی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دھڑکن, سر کوئی رہنمائی آپ کی جانب سے اس معاملے کے اوپر؟ انتہائی واجب الاحترام جناب مفتی منیب الرحمان صاحب, اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, حضور کو رہنمائی اس معاملے کے اوپر. یا پھر ہم سمجھ لیں کہ اس موقع کے اوپر آپ تمام لوگ, آپ کے تمام مسالک, آپ کے تمام مدارس, آپ کے تمام مکاتب فکر اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ بندہ راستے سے ہٹا دیا. جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے تھا. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ میرے اور آپ کے دماغ پہ حاوی ہونے کا اتنا بڑا کمپٹیشن ہے انٹرنیٹ پہ ریلیجس افیئر میں کہ باقاعدہ بات قتل عام پہ آ سکتی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر 5 جان لیوا حملہ ہو چکے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ یوتھ کا مائنڈ زیادہ کیپچر کر لیں. یہ چیز ہم صرف ریلیجس افیئر میں نہیں دیکھ رہے ہیں, زندگی کے ہر فیسٹ میں دیکھتے ہیں. ڈکی اور رجب آپس میں لڑتے ہیں زیادہ فالوورز کے لیے, زیادہ ایکسٹریم کانٹینٹ بناتے ہیں تاکہ وہ مونیٹائز زیادہ کر سکیں. تو کس کو تکلیف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے, نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے, بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو وہاں کے لیکچر کے لیے تو آپ کو سموسہ چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے. تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک نظریہ اسلام کا پیش کرتا جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا کہ آپ ریفرنسز چیک کریں چیزوں کے, آپ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں, قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور جب بھی گفتگو ہوتی تھی مختلف عقائد پہ, مختلف نظریے پہ, تو وہ اپنے بقول دلیلوں کی روشنی میں بات پریزنٹ کرتے تھے. انہوں نے اسی طرح ایک گفتگو کی ایک انٹرویو کے اندر کہ عیسائیوں کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد رکھے جاتے ہیں. انہوں نے قطعاً نہیں کہا یہ ان کے عقائد ہے. سب سے پہلے ہم نے اس پہ لوگوں کے جواب انٹرنیٹ پہ دیکھنا شروع کرے, مختلف ریلیجس دائیوں کی طرف سے, اسپیکروں کی طرف سے, مختلف کوچز کی طرف سے, کہ جناب یہ جو انہوں نے عقیدہ رکھا ہے عیسائیوں کے ہاں منسوخ کیا ہے, اس عقیدے کے تحت سارے عیسائی پاکستان کے ونریبل ہو گئے. کیونکہ سارے عیسائی پاکستان کے پہلے تو بہت اچھی زندگی جی رہے تھے نا, کہ اب وہ ایکسٹرا ونریبل ہو گئے. ریالٹی یہ ہے کہ عیسائی یہودی کیا عقیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں, یا یہودی کیا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں, یہ کتابوں میں واضح ہے. ایک سمپل چیٹ جی بی ٹی کے یا گوگل سرچ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دے گی. در حقیقت انجینئر محمد علی مرزا سمجھا رہے تھے کہ عقائد کے باوجود ہم پھر بھی لوگوں سے ان سے نکاح کر سکتے ہیں. آپ مقدمہ سن رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے عقائد کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر بھی ان لوگوں سے نکاح جائز ہے. تو وہ کیا پریچ کر رہے تھے؟ ٹالرنس. ہم ایک ایسے معاشرے میں کھڑے ہیں جہاں پہ کسی مخالف کے عقائد بنانے پہ یا بتانے پہ لوگ ڈائریکٹ فتووں پہ اتر جاتے ہیں. اشرف جلالی صاحب جو ایک اسکالر ہیں, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اب مرتد ہیں یا شاید کافر ہیں. ایز این ایوریج پرسن لیونگ ان پاکستان, ہم ایک دوسرے کو کافر ہر بات پہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ہر کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. ریاست بھی یہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے. ہمارے پاس کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے. عقل یہ مانتی ہے کہ اگر میں سلمان پہ کوئی الزام لگاتا ہوں کہ سلمان کی جو گرین شرٹ ہے وہ اتنی میسکولین نہیں ہے, تو مجھے کہیں پہ یہ ثابت کرنا ہوگا, کسی کورٹ آف لاء میں ایویڈنس دینا ہوگا کہ میسکولینٹی کیا ہوتی ہے, اس کے مطابق ڈریس اٹائر کیا ہو سکتا ہے, اور پھر کورٹ فیصلہ کرے گا. لیکن ہمارے ہاں پیرل سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ سیکنڈری ہوتا ہے, موب جسٹس کا فیصلہ ضروری ہوتا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے جماعتیں کریٹ کی ہوئی ہیں, اور ہمارا ہر سفیر آف لائف, چاہے پالیٹکس ہو, چاہے پرسنل ہو, چاہے ریلیجس ہو, وہ اتنا پولرائز ہو گیا ہے کہ ایک کیمپ کا بندہ دوسرے کیمپ کے بندے سے نفرت کرتا ہے. ایز اے معاشرہ اوور آل اگر آپ 295 اے بی اور سی کو اسٹڈی کریں کہ وہ قوانین ہیں کیا, ان کا مقصد ہے کہ اسلام کی توہین نہ کی جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ اسلام کو ملائن نہ کرے, انبیاء کو ملائن نہ کرے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوچے بھی نہ آنچ ڈالنے کی. تو ایک بندہ جو اپنی ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو, تو آپ اسے علمی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. میں یہاں بتاتا چلوں کہ ناسبی جو یہاں پر خوش ہو رہے ہیں نا کہ ان پر 295C کی FIR ہوئی ہے اور یہ ہے وہ اندر ہو گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, یہ جو ناسبی, ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل البیت علیہ السلام کی دفاع اس ملک میں ختم ہو جائے گا یا ان کی گفتگو نہیں کی جائے گی. نہیں, انشاءاللہ عز و جل. پھر ان پر 295C کے تحت پرچہ کیا گیا. جب تک یہاں پر ایک بھی محب اہل البیت ہے, اس کی آواز ہے, ناسبیوں کو جواب ملتا رہے گا. انجینئر مرزا صاحب کو آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس پاکستان کے اندر انہوں نے ناسبیت کے خلاف ایک مؤثر آواز ہے.
حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے. مرزا محمد علی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی بلاسفیمی میں تو پیچھے کافی سارے اسکالرز ہیں جن کا نام گیا, جن کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, جن کے اوپر شور شرابہ ہوا, جن کے اوپر لوگ باہر نکلے اور بڑی تعداد میں نکلے. کیا یہی ساری چیزیں بلاسفیمی اور توہین کی, گستاخی کی حالیہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ نہیں کی گئی ہیں؟ جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, ایگزامپل دے رہا ہوں. بلکہ صرف مفتی طارق مسعود کا نام لے کے تو میں شاید ان کو بھی ناراض کروں گا, اور ظاہر لوگ ہوتے ہیں جو چڑھاوا دیں گے کہ وہ آپ کے حوالے سے بول رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے سارے علماء جن کو لسٹ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب, علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب, کہ آپ جس کا نام لیں سب کے اوپر بلاسفیمی کا کوئی نہ کوئی پرچہ درج کیا ہوا ہے. اس لیے کہ ہمارے ملک میں بلاسفیمی کی نہیں جاتی ہے, کروائی جاتی ہے. میں بہت بھاری جملہ کہہ رہا ہوں, یعنی کوئی نہ بھی کرے تو اس سے نکالی جاتی ہے کہ بلاسفیمی ہے, اور اس کا انٹینشن نہ ہو, کہنا نہ چاہتا ہو, یہ بات کہہ بھی نہ رہا ہو, جو سامنے والا پرسیو کر رہا ہو, تب بھی وہ بلاسفیمی کاؤنٹ ہو جاتی ہے. اور ایک کھلونا کاروبار ہے, اس میں کوئی شک نہیں.